बी जान फरहत को ज़बरदस्ती पलंग तक ले गईं। वो हैरत से बी जान की बातें सुन रही थी। मैं और मुन्ने दादा भी कमरे में पहुंच गए। मैं उसके चेहरे पर निगाहें गाड़े उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगा रहा था। कई बार उसकी निगाहें मेरी निगाहों से टकराईं, मगर उनमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो मुझे शर्मिंदा करती। ना ही ऐसी कोई बात लग रही थी कि उसने किसी को देखा था, यानी वो गशी में जो कुछ कह रही थी उससे भी नावाकिफ लग रही थी। उसे बी जान की बातें सुनकर हैरत हो रही थी। बीजान, मैं जल्दी से आगे बढ़ा। अब तो ये ठीक है ना? मैं फरहत की तरफ पलटा। लाओ नब्ज दिखाओ। वो झिझकी, मगर मैंने कलाई थाम ली। ठीक है बिल्कुल, मैंने पलट कर बीजान से कहा। अब खाला बी भी अपने कमरे से आ चुकी थीं। हाँ बीजान, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, जाओ तुम पराठे बनाओ, बहुत भूख लगी है, मैंने फरहत से कहा। ए लड़के, बावला हुआ है क्या? खाला भी चिढ़ गई। लो, बच्ची सारी रात तड़पी है और इसे खातिरदारियां सूझ रही हैं। चल फरी बेटा, लेट जाके। नहीं खाला भी, पता नहीं आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सारी रात सुकून से सोई हूँ और भूख तो मुझे भी लग रही है। फरहत दुपट्टा ठीक से ओढ़ती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक खौफनाक उर्दू कहानी जिसका नाम है कॉल बेल। इस कहानी के मुसन्निफ़ा हैं सीमा गज़ल और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 38 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मुन्ने दादा हैरत से कभी मुझे और कभी फरहत को देख रहे थे। बीजान जल्दी से फरहत की मदद को चली गईं। वो दोनों यही समझ रही थी कि फरहत हम लोगों के ख्याल से अपनी कमज़ोरी को छुपाकर हमारी खातिर करना चाहती है। खाला भी तो काफ़ी देर बुड़बुड़ाती रहीं। मैं फिर मुन्ने दादा के पास जा बैठा। ज़िया, तुम्हें भी कुछ महसूस हो रहा है? जी मुन्ने दादा, शायद ज़्योसा मेरी धमकी से डर गई। मैंने कहा था ना कि अगर फरहत को कुछ हुआ तो मैं उसे तबाह कर दूंगा। ज़िया बेटा, जज्बात में बहने के बजाय होशो हवास से काम लेकर मसले का हल निकालना। लेकिन बीजान से अभी आप इस मसले पर कोई बात नहीं करेंगे और अम्मा से भी नहीं। ठीक है, मगर तुम्हारी अम्मा से तो बात हो गई थी। वैसे उन्होंने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, शायद वो मुझे गैर संजीदा समझ रही हैं। नहीं मुन्ने दादा, उनकी आदत ही ऐसी है। मैंने बात टाल दी क्योंकि बीजान हमारे करीब आ रही थी। फरहत बिल्कुल सेहतमंद थी। सपहर को हकीम इबन खुद भी आ गए और खासे फूल गए कि उनकी दो ही खुराकों ने बच्ची को सेहतमंद कर दिया। बीजान और खाला भी उनकी खातिर में लगी रहीं। उनका इत्तेकाद पुख्ता हो रहा था। मैं उलझन में था, मगर समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। फरहत को ठीक ठाक देख कर मुन्ने दादा की यहाँ की फिक्र ख़त्म हुई तो घर की फिक्र ने उन्हें आ घेरा। उन्होंने शाम की ट्रेन से जाने का फैसला कर लिया। ये फैसला सुनकर फरहत के चमकदार चेहरे पर तारीकी छाई, मगर सच्ची बात यह है कि मैं अब इस मामले को दुरुस्त करके आगे बढ़ाना चाहता था। इसका मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि उसकी दानिश में वो बेखबर सो गई थी, इसलिए मुझसे बात करने या ऊपर ना आने का जवाब पेश करने को बेचैन थी, मगर मैंने ऐसा कोई मौका दिया ही नहीं। शाम ही को हम वहाँ से रवाना हो गए। सारे रास्ते हम ज़्योसा, वित्सिला और जीनू की बातें करते रहे। जीनू के बारे में तफसील सुनकर मुन्ने दादा भी अफसुर्दा हो गए थे, मगर शाली बाबा कह चुके थे कि मैं उसकी मदद करने की पोजीशन में नहीं हूँ। अलबत्ता अगर ज़्योसा चाहे तो सब कुछ हो सकता है। गोया बात ज़्योसा से सौदेबाजी की थी। या तो मैं उससे किनारा कर लेता या उन सब के लिए मदद मांग लेता। मैंने सोचा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बकौल शाली बाबा के, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है, इसलिए शायद मेरी मदद को तैयार हो जाए और फिर मैं रॉबर्ट, जीनू, पपास, ट्रेगो और सूरन सिंह के लिए कुछ कर सकूं। इधर वो तनबीह कर चुकी थी कि मैं किसी औरत के करीब ना जाऊं। फरहत को मुझसे दूर करके भी उसने जो खेल खेला था वो भी इस पर दलालत करता था कि मैं एक हद के बाद बेबस हूँ। वो जब चाहे मुझे हासिल कर सकती है। मुझे अपनी इस बेबसी पर तैश था। मैं फरहत से दस्तबरदार होने को भी तैयार नहीं था, मगर सबसे बड़ा मसला ये था कि वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रही। उसे ऐसा कौन सा डर है कि वो मेरे सामने आकर मुझसे बात नहीं कर रही थी, हालांकि वो मेरे सामने आ चुकी थी, मगर उसने ये नहीं बताया कि वो ज़्योसा है। क्यों? इतनी कुर्बत पा लेने के बाद भी ये गुरेज क्यों था? वैसे एक बात बताऊं, मेरा उससे पहला रब्त, पहली कुर्बत ऐसी मीठी, ऐसी सरूर अंगेज और इतनी गहरी थी कि मैं उसके ख्याल पर अपने अंदर वो कैफियत नहीं पा रहा था जो अब से पहले होती थी।
بہرحال یہ ایک سربستہ راز تھا کہ وہ میرے سامنے خم ٹھونک کر کیوں نہیں آتی اور کیوں نہیں کہتی کہ میں زیوسا ہوں اور یہ چاہتی ہوں۔ سفر اس بار بلا خوف و خطر گزرا۔ ہم صبح سویرے منہ اندھیرے گھر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ طیب میرے کمرے میں پاؤں پسارے سو رہا ہے۔ منی دادی نے منی دادا کو ڈانٹ دیا تھا کہ اسے کچھ نہ کہیں، بیچارہ رات 11 بجے کی ٹرین کے بعد تو گھر میں گھسا ہے۔ یہ سن کر منی دادا نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ میں اور منی دادا صحن میں ہی سو گئے۔ صبح میری آنکھ اس وقت کھلی جب میں نے اپنے قریب ہی کسی کے گھگیانے کی آواز سنی۔ آنکھیں کھولتے ہی سامنے جو منظر تھا وہ دیکھ کر میں ہنس پڑا۔ طیب ایک ہاتھ میں اٹیچی کیس اور دوسرے میں جوتے پکڑے غالباً گھر کے بیرونی دروازے تک پہنچ چکا تھا کہ منی دادا نے اسے گدی سے پکڑ لیا۔ اب وہ گھگیا رہا تھا۔ منی دادا، میں پھسل کر گر پڑا تھا، پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اس لیے اس دن نہیں جا سکا۔ ضیا مجھے بچا لو یار۔ منی دادا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اس لیے کہ طیب انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ طیب کی آواز نے منی دادی اور اماں کو بھی جگا دیا۔ عصمت آپا دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اسپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھیں۔ وہ تو اگر عصمت مجھے نہ اٹھا دیتی تو یہ نکل لیتا، منی دادا نے روبدار آواز بناتے ہوئے کہا۔ او عصمت آپا، آپ میری دشمن ہوں گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، طیب نے رونی صورت بنا کر کہا۔ یہ سوچنا ووچنا تمہارے بس کا کام نہیں ہے، وہ کیا کرو جو کیا جا سکے، انہوں نے اپنے مخصوص سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ ارے بھائی سٹھیا گئے ہیں آپ، منی دادی نے جھپٹ کر طیب کو چھڑوا لیا۔ میں نے روکا تھا اسے، مجھ سے بات کرے۔ اب تم سے کیا بات کروں؟ منی دادا آرام سے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ طیب بچوں کی طرح منی دادی کے کاندھے سے سر ٹکائے کھڑا تھا۔ ڈر گئے، طیب بے ساختہ بول اٹھا۔ جوتے نیچے رکھ دو۔ عصمت آپا نے اسے گھورا، وہ گڑبڑا کر جوتے پہننے لگا۔ مجھے بڑا مزہ آیا۔ طیب کے بارے میں جو کچھ میں نے کہا تھا درست ثابت ہوا۔ منی دادا کا موڈ دیکھ کر طیب جلدی سے ان کے قریب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور بولا، دادو میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ کا ہر حکم بجا لا سکتا ہوں، آپ کی خاطر جان بھی دے سکتا ہوں، مگر وہ منی دادا کے گھٹنے پکڑے کہہ رہا تھا۔ مگر کیا؟ اس کے چپ ہوتے ہی عصمت آپا بول اٹھی۔ مگر رسک تو نہیں لے سکتا نا، وہ مسکین شکل بنا کر بولا۔ بمبئی جانے میں کوئی رسک نہیں تھا۔ عصمت آپا بھی اڑ گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے انہیں بہت تنگ کیا ہوگا جس کا وہ بدلہ چکا رہی تھی۔ تھا نا، اتنا لمبا سفر اکیلا کیسے کرتا؟ اب کیسے کرو گے؟ وہ ایک قدم اور بڑھائی۔ دادا میں کہاں جاؤں دادا، اتنی بڑی دنیا میں کسی کے دل میں میرے لیے گنجائش نہیں ہے کیا؟ اس نے منی دادا کے گھٹنے سے سر ٹیک دیا۔ فضول چیزوں کی گنجائش تو دنیا میں بھی نہیں ہے، دل تو انسانوں کے ہوتے ہیں، عصمت آپا نتنے پھلا کر بولی۔ اچھا بس لڑکی، قابو میں رہ۔ منی دادی بگڑ گئیں۔ اب مجھے درمیان میں آنا پڑا ورنہ غلط ہو جاتا۔ اماں بھی آ چکی تھی، انہوں نے عصمت آپا کو ناشتہ بنانے بھیج دیا۔ وہ جاتے جاتے پلٹ کر بولی، یہ بندر قسم کی چیز بھجوا دیں منی دادا، یہاں بندروں کی کمی نہیں ہے۔ اس بار طیب نے منہ کھولا مگر میں نے اپنی ہتھیلی اس کے منہ پر رکھ دی۔ ابھی دن کی روشنی پوری طرح نہیں پھیلی تھی۔ اماں اور منی دادی وہیں بیٹھ کر بی جان وغیرہ کی خیریت دریافت کرنے لگیں۔ تبھی میں نے محسوس کیا کہ طیب پلنگ پر ٹکے میرے ہاتھ کو انگلی سے مس کر رہا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، اس نے مجھے آنے کا اشارہ کیا اور اٹھ گیا۔ میں اس کے پیچھے کمرے میں چلا آیا۔ میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ اس نے قریب آتے ہی پوچھا۔ کیسا پیغام؟ میں کبوتر نہیں ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ مذاق مت کرو یار، وہ میرے کاندھے پر ہاتھ مار کر بولا۔ یعنی میں کبوتر ہوں کیا؟ بتاؤ نا، تم نے وعدہ کیا تھا۔ میں وعدہ نہیں نبھا سکا۔ ویسے میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ میں پلنگ پر جا بیٹھا۔ طیب کی بات سے میرا موڈ آف ہو چکا تھا۔ یار ضیا، تم بہت بے مروت ہو۔ میں نے تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تمہاری خاطر، موت کے کنویں میں چھلانگ لگا دی تھی، مگر تم؟ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے واقعی میری خاطر جان کی بازی لگا دی تھی، اور میں نے اس کی چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کی۔ میں سلام محبت نہ سہی، اسے سلام تو پہنچا ہی سکتا تھا، پھر طیب کو یہ بتانے کی پوزیشن میں ہوتا کہ ہاں میں نے تمہارا پیغام پہنچا دیا ہے۔ فرحت پر مجھے یقین تھا کہ اس کی نگاہوں میں میں نے اپنے لیے ہی پسندیدگی دیکھی تھی، اور اب تو میں باقاعدہ اس سے اظہار محبت بھی کر چکا تھا جس کا رسپانس بھی مجھے مل چکا تھا۔ سوری یار، کچھ ایسے مسائل میں گھر گیا تھا جاتے ہی کہ یاد نہیں رہا۔ کیسے مسائل؟ اور پھر میں نے بلا کم و کاست اسے سب کچھ بتا دیا۔ بس چھت والے واقعے میں میں فرحت کے انتظار والی بات کھا گیا اور اسے یوں بیان کیا جیسے میں چھت پر سونے گیا تھا
جہاں مجھ پر مدہوشی طاری ہو گئی اور پھر وہ لڑکی آ گئی۔ میں قطعی ہوش میں نہیں رہا کہ یہ سوچوں کہ کون ہے، اور وہ مجھے طوفانوں میں لے گئی۔ ماشاء اللہ، بالغ ہو کر آئے ہو، وہ چہکا۔ میں وہاں بہت پریشان رہا طیب، میں نے لیٹتے ہوئے کہا۔ پھر مبشر والے معاملے کا کیا ہوا؟ طیب اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ شالی بابا کی ہدایت پر عمل تو کر آئے ہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ منّے دادا ہفتہ 10 دن میں دوبارہ وہاں جائیں گے۔ تم بمبئی کب چل رہے ہو؟ کیوں، مجھے نوکری سے نکلوانا ہے کیا؟ یار میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں نوکری کی ضرورت ہی کیا ہے، اور وہ بھی آثار قدیمہ جیسے بور محکمے میں۔ میں بڑی اچھی جگہ نوکری کر رہا ہوں طیب، یہ میری نااہلی تھی کہ میں نے وہاں موجود اسرار سے واقفیت حاصل نہیں کی۔ اب میں ٹھیک سے نوکری کروں گا، زیوسا کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کروں گا تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ یونان سے اتنی دور یہاں آخر کیا کر رہی ہے۔ اپنا جوڑا تلاش کر رہی ہے۔ وہ یونانی فلسفہ نہیں سنا تم نے کہ مرد عورت جسمانی طور پر شروع میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، دیوی دیوتاؤں سے نافرمانی پر انہیں سزا کے طور پر ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ بلکہ بددعا دی گئی کہ جاؤ اب تم لوگ ساری زندگی اپنا وہ حصہ تلاش کرتے رہو گے جو علیحدہ کیا گیا ہے، اور بھٹکتے رہو گے۔ وہ جنہیں انہی کا حصہ مل جاتا ہے ان کی زندگی مثال ہوتی ہے، گویا وہ دیوتا کے کرم حاصل کر لیتے ہیں، اور وہ جو معاف نہیں کیے گئے ساری زندگی بے جوڑ شادیاں کر کے خود بھی برباد ہوتے ہیں اور سامنے والے کو بھی برباد کرتے ہیں۔ طیب نے دلچسپ کہانی کے طور پر بتایا۔ بڑی معلومات ہیں تمہیں، میں ہنسا۔ حالانکہ میں نہ یونان گیا ہوں، نہ کوئی دیوی مجھ پر عاشق ہوئی ہے، اور نہ ہی آثار قدیمہ کے دفتر میں ملازم ہوں۔ اس نے روب ڈالا۔ میرا خیال ہے تمہیں پڑھنے پڑھانے سے بھی دلچسپی نہیں ہے، پھر کیسے علم ہوا؟ میں مطمئن تھا کہ اب اس کی ذہنی رو کا رخ تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ فلسفہ میں نے کسی سے سنا تھا اور گرہ میں باندھ لیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اسے مونیکا پر اپلائی کیا، اسے بتایا کہ یونانی فلسفے کے مطابق میں اپنے حصے کی تلاش میں ہوں، اور مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ میں کامیاب ہونے والا ہوں، کیونکہ میرا گمشدہ حصہ تم ہو۔ میں زور سے ہنس پڑا۔ کیا کہا اس نے؟ کہنے لگی مگر میرا گمشدہ حصہ گھر پر آرام کر رہا ہے۔ اس نے منہ بنا کر جواب دیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ پھر پرجوش ہو کر قریب سے رکایا اور بولا، جب یہی بات میں نے جیا سے کی تھی تو وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس بارے میں ضرور سوچے گی، اور پھر ایک نہ ایک روز اس پر بھی یہ انکشاف ضرور ہوگا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس کا گمشدہ حصہ میں ہی ہوں۔ وہ آئے گی، گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گی اور کہے گی، طیب دیوتا مجھ پر مہربان ہو چکے ہیں، میں تمام زندگی تمہارے چرنوں میں گزارنے کو آئی ہوں، جیون بھر تمہاری سیوا کروں گی اور تمہارے نام کا سندور اپنی مانگ میں بھر کر عہد محبت نبھاؤں گی۔ تم ہی میرے پریتم ہو، تم ہی ہو میرے۔ وہ آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ جوڑے میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ ہندی میں کہے گی یہ سب کچھ؟ میں نے ہنس کر پوچھا، مگر اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں مندر میں جا کر ان گھنٹیوں کو اس وقت تک بجاتی رہوں گی میرے پریمی، جب تک بھگوان مجھے تمہارے قدموں میں نہیں لا ڈالے گا۔ میں بھگوان کے سامنے آنسو بہا کر اس کی منتیں کر کے تمہیں حاصل کر لوں گی۔ وہ اسی انداز میں کہہ رہا تھا، میرے پریمی، میرے میت، میرے پتی۔ عین اسی لمحے منّے دادا کمرے میں داخل ہوئے۔ پتہ نہیں انہوں نے طیب کے کہے جملے سنے یا نہیں، اسے اس پوزیشن میں دیکھ کر وہ البتہ بھونچلے رہ گئے۔ میں گڑبڑا کر رہ گیا، مگر اس سے پہلے کہ کچھ کہتا وہ گرجدار آواز میں بولے، اس نے مذہب بھی تبدیل کر لیا ہے کیا؟ اس آواز نے بمب کا سا کام کیا۔ طیب اچھل کر ایک ہی جست میں کھڑا ہو گیا۔ وہ نہیں دادا، میں تو ایک فلم کی سٹوری سنا رہا تھا، اس کی ہیروئن اسی طرح بیٹھ کر اپنے پریتم سے۔ خاموش ناہنجار، فلمیں بھی دیکھتا ہے اور پھر انہیں عملی طور پر مسخروں کی سی حرکتیں کر کے سناتا بھی ہے۔ میں چپکے سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ مجھے یقین تھا کہ ابھی کچھ دیر بعد طیب ہاتھ میں اٹیچی لیے کنگا کیے باہر نکلے گا اور ناک سڑکتا ہوا باہر چلا جائے گا، یا اسے منّے دادا کان سے پکڑ کر باہر لائیں گے اور خود بیرونی دروازے تک چھوڑ کر آئیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود بمبئی جانے والی ٹرین میں بھی بٹھا کر آئیں۔ مگر بہت دیر تک کوئی باہر نہیں آیا۔ میں جو منتظر تھا، پہلے حیران ہوا، پھر میرے تجسس نے بے چینی کا روپ دھار لیا۔ اندر کمرے کی طرف سناٹا محسوس ہو رہا تھا، باہر بھی کوئی نہیں تھا۔ پتہ نہیں منی دادی اور اماں وغیرہ کہاں تھی۔ دن کا وقت تھا، آنگن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے چاروں اطراف دیکھا، پھر اٹھ کر اماں کے کمرے کی طرف چل دیا کہ شاید اماں، دادی اور عصمت آپا وغیرہ وہاں ہوں۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں گھر کا کوئی فرد نہیں تھا، یعنی وہ کمرہ ہی نہیں تھا، بلکہ یقین کیجئے وہ گھر ہی نہیں تھا۔ میں نے باہر سے جو قدم کمرے کے اندر رکھا تھا،
وہ کمرہ اماں کا تھا نہ میرے گھر کا، وہ وتسلا کا کمرہ تھا۔ وہاں وہی نیم تاریکی تھی، جالی دار پردے سے چھن کر آتی ہوئی باہر کی ملگجی روشنی، اور اس روشنی میں وتسلا اپنے چوڑے بیڈ پر اپنے بھدے جسم پر اپنا چہرہ لیے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس کے بھدے ہونٹ برابر ہل رہے تھے۔ وہ میری آمد سے قطعی بے خبر تھی۔ وہ باخبر ہوتی بھی کیسے؟ میں کب اس کے پاس گیا تھا؟ میں ہکا بکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے منہ سے تحیر خیز یا ہیبت ناک قسم کی کوئی آواز نکلتی، میں نے اپنے جسم کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیا۔ یہ باہر نکلنے کی غیر شعوری کوشش تھی۔ میں باہر نکل گیا اور یہ دیکھ کر سخت حیران ہوا کہ میں وتسلا کے گھر کے باہر ہی تھا۔ وہی پتلی سی گلی، وہی سڑک پر لگا لیمپ پوسٹ، وہی سر اٹھائے کھڑی چرچ کی بوسیدہ عمارت جو اتنی بوسیدگی کے باوجود پروقار اور پرشکوہ تھی۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ میں اپنے گھر میں تھا، اپنے کمرے سے ابھی ابھی نکلا تھا، اماں کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پھر یہ کیسا طلسم تھا کہ میرا گھر وتسلا کے گھر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ دن کا وقت تھا، سورج ابھی سر پر نہیں آیا تھا، مگر اس کی تپش ارد گرد کے ماحول کو تپائے ہوئے تھی۔ اب دو ہی راستے تھے، میں وتسلا کے کمرے میں داخل ہو جاؤں اور اس کی اس طلسمی مصروفیت اور کیفیت کے ختم ہونے کا انتظار کروں، یا گلی کا موڑ کاٹ کر گھر جاؤں۔ مگر میرا دل چاہا کہ میں رکوں۔ اب کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی گیا ہوں تو ظاہر ہے اس اصرار کا بھید پانے کی خواہش نے میرے قدم روک لیے تھے، تو سب کچھ معلوم کر کے جاؤں۔ میں ایک بار پھر وتسلا کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر مجھے رکنے کا اشارہ کیا، یوں جیسے وہ بند آنکھوں سے مجھے دیکھ سکتی ہو، مجھے دوبارہ باہر چلے جانے سے روک رہی ہو۔ میں نے وہیں رکھے ایک لکڑی کے سٹول پر خود کو ٹکا دیا اور وتسلا کا گہری نگاہوں سے جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا، ہر چیز ساکت تھی، صرف وتسلا کا پھولا ہوا پیٹ سانس کے زیر و بم سے ہل رہا تھا، یا اس کے موٹے اور بھدے ہونٹ جو زندگی کی موجودگی کا بھرپور احساس بنے ہوئے تھے۔ پیٹر نہیں تھا، میں اس کی خیریت کے لیے بھی بے چین تھا۔ آخری بار میں نے اسے بہت بری حالت میں دیکھا تھا۔ میرے اندر بھی گہرا سناٹا چھا گیا۔ میں اس وقت نہ کچھ سوچ رہا تھا، نہ ہی کچھ سوچنے کی خواہش تھی، بس دیکھ رہا تھا۔ اچانک وتسلا نے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے سامنے پا کر وہ بے ساختہ مسکرا دی، یوں جیسے اس کی کوئی تمنا پوری ہو گئی ہو، یا وہ مجھے ہی حاضر کرنے کا منتر پڑھ رہی ہو۔ تم آ گیا مین؟ وہ اونچے نیچے تکیے سے ٹکتے ہوئے بولی۔ ہاں، کیا تم یہی عمل کر رہی تھی؟ نہیں، پیٹر کا واسطہ عمل کرتا تھا۔ تم یہاں آ جاؤ۔ اس نے بیڈ کے اس طرف اشارہ کیا جہاں جگہ تھی۔ پیٹر کیسا ہے؟ میں نے اس کی ہدایت کو نظر انداز کر کے اسٹول ذرا قریب سرکا لیا۔ ٹھیک ہے، ڈونٹ وری بوائے۔ 2 دن کے بعد وہ ہوا کے مافک تانگا چلائے گا۔ وہ آج بڑے موڈ میں تھی، خوش تھی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اسے بتا دوں کہ میں مسافت طے کیے بغیر یکلخت یہاں پہنچا ہوں۔ جھانکا تو اماں کے کمرے میں تھا اور پہنچا یہاں، مگر میں یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ ممکن ہے کہ وہ خوف زدہ ہو جائے۔ اس نے اپنا تکیہ درست کیا، کود کر اوپر کی طرف ذرا سا سرکایا اور بولی، انتظار کر رہا تھا۔ تم کدھر میں چلا گیا تھا؟ کیا تم زنجیروں والے سودے پر اب بھی تیار ہو؟ میں نے پھر اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ وہ خوش ہو گئی۔ ہاں، کیا وہ تم لے کر آیا ہو؟ نہیں، میں نے کہا، اگر یہاں آنے کے لیے گھر سے نکلا ہوتا تو یقیناً ساتھ لے کر آتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم نے کبھی اچانک کسی کو کسی جگہ سے غائب ہوتے اور پھر کسی اور یعنی کسی دوسری جگہ نمودار ہوتے دیکھا ہے؟ ہاں، دیکھا ہے، کئی بار۔ روحوں کو یہ کمال حاصل ہے کہ وہ ایک جگہ دکھائی دیں یا غائب ہو کر کہیں اور دکھائی دینے لگے۔ میں روحوں کی نہیں، انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ پہلے چونکی، پھر کچھ سوچنے لگی۔ میں خاموش رہا، یہی سمجھا کہ وہ اپنے علم سے اندازہ لگانا یا جاننا چاہ رہی ہے، مگر جب وہ بولی تو میں کوفت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، ہاں ایسا بھی ایک بار ہوا تھا، اس وقت ہم چھوٹا سا تھا، ادھر اسکول کا فنکشن تھا، وہاں ایک شوبدے باز آیا تھا، اس نے لوہے کے بڑے بڑے گولے کھائے تھے، منہ سے بہت سے رنگین کاغذ نکالے تھے اور پھر اچانک کھڑے کھڑے غائب ہو گیا تھا۔ سب بچے شور مچانے لگے، کچھ حیرت سے اور کچھ خوف سے، ہمارا ٹیچرز لوگ بھی ڈر گئی تھی۔ پھر وہ شوبدے باز اسٹیج پر نہیں بلکہ ہم سب کے پیچھے دکھائی دیا۔ اس کے ان شوبدوں کو لوگوں نے پسند کیا تھا۔ وتسلا، میں کسی شوبدے باز کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ میں شوبدے باز نہیں ہوں، میں نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ تم سنجیدہ نہیں ہو، کہیں تم اپنے وعدے سے پھرنے کی صورت میں فضول باتوں سے مجھے بہلا تو نہیں رہی؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا، اب وہ سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ کیا بات ہے مسٹر ضیاء؟ کیا کوئی سیریس قسم کا بات ہے؟ ہاں، اگر تم سننا پسند کرو تو۔
میں نے زہریلے لہجے میں جواب دیا۔ وہ ہماتن گوش ہو گئی۔ میں نے تمام معاملہ اسے کہہ سنایا، شالی بابا کی بات کا حوالہ بھی دیا۔ وہ خوش ہو گئی۔ مین، وہ ٹھیک بولتا ہے، ایک دم کریکٹ۔ ہاں، مجھے یقین ہو چکا ہے کہ شالی بابا درست کہتے ہیں۔ مجھے یقیناً وہی کرنا چاہیے جو وہ کہہ چکے ہیں، مگر میں وہ زنجیر تمہیں دے کر بھی زیوسا سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ شالی بابا بھی اس کے آگے خود کو بے بس سمجھ رہے ہیں، اور تم خود اس بات کا اقرار کر چکی ہو کہ ان زنجیروں کو تمہیں دینے کے بعد صرف ایلن کی شیطانیوں سے مجھے پناہ مل سکے گی، اور یہ پناہ تم مجھے دو گی۔ زیوسا اسی طرح مجھ پر حاوی رہے گی، وہ زیوسا جسے میں قطعی نہیں جانتا، وہ زیوسا جس نے بچپن سے مجھے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، وہ زیوسا جو بقول اس کے میرے عشق میں مبتلا ہو چکی ہے، بقول شالی بابا کے اس نے 1000 بار میری مدد کی ہے، مجھے خطرات سے نکالا ہے، اور وہ زیوسا جس نے میرٹھ میں مجھے دھوکہ دے کر مجھ سے گھناؤنا کھیل کھیلا، مگر آج تک وہی زیوسا میرے سامنے نہیں آئی۔ کیوں؟ جب میں زیوسا کے اصرار میں گھرا ہی رہوں گا تو ایلن کی شیطانیوں سے پناہ حاصل کر کے کیا کروں گا؟ اگر ایلن زیوسا کو قابو کرنا چاہتی ہے تو میں زنجیروں کو ایلن کی قبر تک پہنچا کر دونوں ہی سے نجات کیوں نہ حاصل کر لوں؟ جب بقول شالی بابا کے جینو پپاس، سورن سنگھ اور رابرٹ کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہی ہے، میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ میں اپنے باپ مبشر اور ان لوگوں کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوں جو زیوسا کی وجہ سے ایلن کے یا ایلن کی وجہ سے زیوسا کے شکار ہو چکے ہیں۔ اور پھر میں چند لمحے کو سانس لینے کو رکا۔ وتسلا پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ میں سخت غصے میں تھا۔ لہو میری کن پٹیوں پر جیسے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ وتسلا نے غالباً کچھ کہنے کے ارادے سے تھوک نگل کر منہ کھولا ہی تھا کہ میں پھر بول اٹھا۔ میری بات پوری نہیں ہوئی وتسلا۔ مجھے یہ اطلاع بھی مل چکی ہے کہ اب میری زندگی کے تمام اہم فیصلے زیوسا کرے گی۔ مجھے کسی عورت سے قریب نہیں ہونا ہے، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی ہے، مجھے کسی سے عشق نہیں کرنا، اور جانے کیا کیا۔ کیوں؟ وہ کون ہوتی ہے میرے بارے میں فیصلے کرنے والی؟ وہ خود کیا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم۔ اور سنو وتسلا، میں نہیں جانتا کہ تمہارے اس سے کیسے تعلقات ہیں، مگر وہ جب بھی تمہیں ملے اسے بتا دینا کہ جس شخص کا نام ضیاء ہے وہ فولاد کا بنا ہوا ہے، موت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں صاحب ایمان ہوں اور یقین رکھتا ہوں وہ دنیا کا مضبوط ترین شخص ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو۔ سمجھی تم ایلن اور زیوسا تینوں اپنے ڈرامے بازیاں بند کر دو، ورنہ مین، او مین پلیز بیٹھ جاؤ۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں غصے میں کھڑا ہو چکا تھا، اور پھر میں اور وہ دونوں ہی چونک پڑے۔ وہ کھڑی تھی، وہ جو معذور تھی، اٹھنے کے قابل نہیں تھی، وہ کھڑی تھی، اپنے موٹے بھدے اور بدحیت جسم کو اپنے پیروں پر اٹھائے ہوئے کھڑی تھی۔ او ضیاء، مسٹر ضیاء، تم نے دیکھا تم نے؟ وہ اچانک خوشی سے کانپنے لگی۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہے، اسی زیوسا کی وجہ سے۔ وہ میری کیفیت سے بے نیاز ہو چکی تھی، میرے اشتعال، میرے غصے کو بھول کر اپنی خوشی میں مست ہو چکی تھی۔ تب مجھے وتسلا سے بھی نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے اس لمحے جب کہ میں سخت مشتعل تھا، انتہائی درجے کی خود غرضی سے کام لیا تھا۔ میں نے اس اسٹول کو ٹھوکر ماری جس پر چند لمحے پہلے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وتسلا گھبرا کر مجھے دیکھنے لگی تو اسے فوری طور پر احساس ہو گیا کہ اس نے جو حرکت اس لمحے میں کی ہے وہ سراسر غلط تھی۔ آئی ایم سوری مین، ریئلی سوری۔ تم بیٹھو پلیز۔ تم شاید معاملے کی سنگینی کو محسوس نہیں کر رہے ہو۔ میں معاملے کی سنگینی کو خوب سمجھ رہا ہوں میڈم۔ تم اور وہ شیطانی قوتیں انسانوں کے بے وقوف بنا کر اپنے آپ کو لازوال کرنے کے خبط میں مبتلا ہو۔ مین، تم پوری بات تو سن لو۔ تم جو ہم کو بلیم کرتا ہے، ہم کو موقع دو پلیز، ایک بار پوری بات سن لو، پھر جو دل چاہے کرنا۔ وہ گھگیانے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میرا جی تو چاہتا تھا کہ اسے ایک جھٹکے سے اس جھلنگے بیڈ پر دھکا دے کر گرا دوں اور خود وہاں سے نکل آؤں، مگر جانے کیا بات تھی، کس چیز کا خوف تھا جس نے میرے قدم تھام لیے تھے۔ میں وتسلا پر روب ڈال رہا تھا، غصے میں اپنے آپ کو بہت مضبوط بھی ظاہر کر رہا تھا، مگر میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا تھا اور جو چند لمحے پہلے ہوا تھا کہ میں باہوش و حواس اپنے گھر کے دالان میں تھا، اماں کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور یہاں پہنچ گیا تھا، یہ واقعہ، اکیلا یہی واقعہ مجھے اندر تک جھنجھوڑ دینے کو کافی تھا۔ میں ہل چکا تھا، میں خوف زدہ تھا، اور شاید اسی خوف سے چھٹکارا پانے کے لیے وتسلا پر چیخ رہا تھا۔ وتسلا کے ہاتھ تھامتے ہی مجھے لگا جیسے میرے اندر کہیں گھات لگائے بیٹھے خوف نے مجھے پورے کا پورا اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔
لمحہ بھر کے لیے میری ٹانگیں کانپی اور میں دوبارہ اسٹول پر ڈھہ گیا۔ مین، کیا تم جانتا ہے کہ زیوسا کون ہے؟ چند لمحے مجھے غور سے دیکھتے رہنے کے بعد وتسلا نے دھیرے سے پوچھا۔ اگر میں یہ جانتا تو اب تک اسے نیست و نابود کر چکا ہوتا۔ میں نے دانت کچکچا کر کہا، مگر میرے لہجے میں بے پناہ بے بسی تھی جسے شاید وتسلا نے محسوس نہیں کیا، لیکن میں خود اپنی اس بے بسی پر اندر ہی اندر رو پڑا تھا۔ دیکھو مین، ہماری باتیں غور سے سنو، ریلیکس ہو کر۔ اگر سینٹیمنٹل ہو کر سنے گا تو فیصلہ بھی سینٹیمنٹل ہو کر کرے گا، اور کہ ایسا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تم سچ بولتا ہے، فیتھ سب سے بڑا قوت ہے، مگر فیتھ کے لیے صرف ہارٹ ہی نہیں، ماننا بھی پازیٹیو ریئیکٹ کرتا ہو، تبھی فیتھ پاورفل ہوتا ہے۔ ناؤ آر یو ریلیکسڈ؟ میں اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا اور واقعی اب پرسکون تھا، شاید اس لیے کہ بہت بولا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے موٹے اور بھدے ہونٹوں پر آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھا جس میں تشکر بھی تھا اور رحم بھی، التجا بھی تھی اور اطمینان بھی۔ پھر شاید وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے سراہنے کی ٹیبل پر رکھی بوتل میں سے گلاس بھر کر پانی پہلے مجھے دیا، پھر خود پیا۔ گلاس رکھنے کے بعد وہ چند لمحے فرش کو تکتی رہی، جیسے بولنے کے لیے مناسب الفاظ کا چناؤ کر رہی ہو۔ میں اس مختصر خاموشی میں بھی الجھ گیا، لگا جیسے بہت زیادہ وقت گزر گیا ہو۔ کھنکارا تو وہ چونک اٹھی، اور پھر جو کچھ اس نے مجھے بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ دنیا کی قدیم قوموں میں جب افسوں ترازی کا دور شروع ہوا تو دو دیویوں نے خصوصی اہمیت حاصل کی، جن میں اولاً اشتار تھی اور دوسری اریش کی گل۔ اشتار موسم بہار کی نمائندہ ہے، جس میں پھول کھلتے ہیں، درختوں میں کونپلیں پھوٹتی ہیں اور فصلیں لہلہاتی ہیں۔ اس کے برعکس اریش کی گل موسم سرما کی نمائندہ دیوی ہے، جب درخت اور پودے اجڑ جاتے ہیں، ہر طرف خزاں پھیل جاتی ہے، زمین سے ہریالی ختم ہو جاتی ہے، اور موسم کی اس تبدیلی کا اثر انسانی نفسیات پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ انسانی کیفیات بھی تبدیل ہو کر انتشار، غصے یا پزمردگی میں ڈھل جاتی ہیں۔ جب انسان زمین پر آباد ہوا اور زرعی دور میں اس نے قدم رکھا تو وہ موسمی تغیرات کے اصل اسباب سے واقف نہیں تھا۔ اس کے لیے خزاں اور بہار کی یہ عام درفت حیرت انگیز واقعات کی حیثیت رکھتے تھے کہ اچانک ان کے لگائے ہوئے پودے مرجھا کر بے ثمر ہو جاتے اور کبھی اچانک ہی وہ لہلہا کر پھل دینے لگتے۔ چنانچہ سمجھ میں نہ آنے والی اس تبدیلی کی توجیہ انہوں نے اس طرح کی کہ بہار محبت اور خوشگوار جذبات کو تو حسن اور افزائش کی دیوی سے تعبیر کیا، اور خزاں کو موت، ظلمات اور اشتعال کی دیوی سے۔ قدیم انسانوں کے عقیدے میں ظلمات دنیا زیر زمین میں واقع تھی، جبکہ محبت اور بہار کی دیوی آسمانوں سے زمین پر اتر کر اپنا حسن، محبت اور حسین جذبات کو دور دور تک پھیلا دیا کرتی تھی۔ اور بہار کی دیوی کے مہربان ہونے کا مطلب تھا خوشی، خواہ وہ نباتات میں ہو، حیوانات میں یا انسان میں۔ یونانی دیومالا میں اشتار یعنی محبت کی دیوی ایفرودیتی ہے، جبکہ اریش کی گل زیوسا ہے۔ اشتار اصل میں اکادی اور اشوری قوموں کی تخلیق کردہ دیوی ہے، وہ جو اریش کی گل کی سگی بہن ہے۔ مصر میں عزیز، تہوت اور متمور ہے، فلسطین میں انات اور اشروت، ایران میں شالا اور اناہستا اور نانیا ہے، ہندوستان میں درگا، گوری، اوشا، سرسوتی اور رتی ہے۔ عربوں میں زہرہ اور مشتری ہے، جنہوں نے ہاروت اور ماروت کو اپنے دام محبت میں گرفتار کر کے اس میں اعظم معلوم کر لیا تھا اور ستارہ بن کر آسمان پر چلی گئی تھی۔ تمام قدیم داستانوں میں اشتار اتو یعنی سورج کی سگی بہن بتائی گئی ہے۔ اریش کی گل جو یونانیوں میں زیوسا ہے، ایرانیوں میں شرکی قوتوں کے حوالے سے مذکر کی شکل میں ہر امن کے نام سے جانی جاتی ہے، اور ہندوؤں میں کالی مائی ہے۔ کونانی دیومالا میں ایل کی بیوی کا نام اشتار ہے۔ اشتار کے بطن سے ایل کی 3 اولادیں ہوئیں، بال، موت اور انات۔ موت جو بال کا سگا بھائی اور اس سے سب خوف کھاتے تھے، اس نے ایک روز بال کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہی موت یونانیوں میں مونس کی شکل میں زیوسا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی حساب سے یہاں زیوسا کی تمام تر صفات موت میں پائی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ مجھے وتسلا نے انگریزی میں بتایا تھا۔ میں گنگ بیٹھا اس قدیم دیومالائی داستان کو سن رہا تھا۔ وہ عقائد جو اربوں برس پہلے کے انسان نے ظاہری تبدیلیوں، موسمی تغیرات، انسانی جذبات کی تبدیلی، موت اور حیات جیسے حیرت انگیز واقعات دیکھ کر انہیں دیوتاؤں کا درجہ دے کر نام دے دیے تھے، وہ آج کے جدید دور میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ جوں کے توں موجود تھے۔
اس تمام داستان میں گو میری معلومات کے لیے بہت کچھ تھا، مگر اس وقت مجھے صرف زیوسا سے دلچسپی تھی۔ زیوسا جو خزاں کی دیوی تھی، جس میں تمام تر کیفیات موت کی تھیں، تباہی کی تھیں۔ مسٹر ضیاء، مجھے وتسلا نے چونکا دیا، جو ساری داستان سنا کر بہت دیر بعد خاموش ہوئی تھی اور اب اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ ہاں، میں چونک اٹھا۔ اسے میں تمہاری بیڈ لک کہوں گی۔ تم پر عاشق ہونے والی دیوی انتہائی بد صورت ہے، تباہی لانے والی، نفرتوں جیسے خوفناک جذبوں میں محبت کشید کرنے والی۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اس کی محبت، جسے وہ محبت کہتی ہے، وہ کیسا انوکھا، کیسا صفاک اور کیسا سرد جذبہ ہوگا؟ کتنا بدحیت، کس قدر اذیت ناک اور تباہ کر دینے والا لگاؤ۔ یسوع مسیح تم پر رحم کرے۔ مسٹر ضیاء، ایسا بہت کم ہوا ہے کہ زیوسا کسی پر عاشق ہوئی ہو اور اس نے اپنے معشوق کو اذیت نہ دی ہو۔